अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं द्रोन टीवी। सेंधक के मामले पर एक बार फिर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। ख़बरें ये हैं कि मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर तमाम कानूनी मामलात को बाला ताक रख कर बड़ा भाई बनकर मुआहदा कर लिया है। इस मुआहदे में बलूचिस्तान को कितना एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया है, इस पर हम आगे चल के बताएँगे। इसके साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि 18वीं तरमीम के बाद आया वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के बग़ैर कोई मुआहदा कर सकती है? अगर मुआहदा कर भी ले तो उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा कितना रखा गया है या आने वाले वक्त में कितना रखा जाएगा। सेंधक के हवाले से पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और फीडबैक भी हमें देते रहें। और नाज़रीन, सेंधक का जो बुनियादी तौर पर जब रिसर्च किया गया उस पर, तो वो तकरीबन कोई 1960 या 70 के बीच की दहाई में, तो वहाँ पे मालूम हुआ कि जी सेंधक के इस मकाम पे जहाँ पे अभी कानकुनी हो रही है चाइनीज़ कंपनी की, वहाँ पे लाखों टनों के हिसाब से सोना और चांदी तांबा वगैरह मौजूद है। रफ्ता रफ्ता कोई 1996 में शायद टीटीसी एक कंपनी है चाइना की, वो और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ। मरकज़ी हुकूमत ने उसमें उस टाइम MSL के नाम से एक कंपनी बनाई, मेटल्स लिमिटेड, शायद सेंधक मेटल लिमिटेड उसका नाम है, MSL एक कंपनी बनाई। उस कंपनी के तहत उसके छतरी तले MSL चीनी कंपनी के साथ MCC और MSL यानी पाकिस्तानी कंपनी MSL और चीनी कंपनी MCC ने 1995 में ये मुआहदा कर लिया। लेकिन मुआहदे के बाद सेंधक की कानकुनी पे काम शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस टाइम शायद तांबे की ज़्यादा मार्केट नहीं थी इंटरनेशनली, तो इस वजह से ये काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन बहुत से माहिरीन ये भी कहते हैं कि उस वक़्त जिस कंपनी ने मुआहदा किया था, चाइनीज़ कंपनी ने, उसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे न होने की वजह से उसने काम शुरू नहीं किया। मुआहदा तो कर लिया लेकिन काम शुरू नहीं कर लिया। 2002 में एक बार फिर कंपनी फिर आती है, पुराना जो 1995 वाली मुआहदा है उसको रिन्यू करने के लिए, नया करने के लिए आती है पाकिस्तानी हुकूमत के पास। तो 2002 में फिर मुआहदा होता है। 2002 में जब मुआहदा होता है तो उस टाइम मरकज़ी हुकूमत और चाइनीज़ कंपनी MCC के दरमियान मुआहदा 10 सालों का होता है। इसके बाद अच्छा, मुआहदा 10 साल का तो होता है, लेकिन इसमें जो कुल रकम रखा जाता है उसमें कोई 350 मिलियन डॉलर्स का होता है। यानी कि जो सरमायाकारी करना होता है चाइनीज़ कंपनी को, वो 350 मिलियन डॉलर की है। तो इस पर मुआहदा होता है। ये मुआहदा 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद यानी 2012 को मुआहदा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 2012 को फिर मरकज़ी हुकूमत एक और मुआहदा करती है उसी कंपनी के साथ, चीनीज़, 5 साल के लिए, 2017 तक के लिए। 2017 के बाद फिर उसी कंपनी के साथ फिर मरकज़ी हुकूमत एक मुआहदा करती है 2022 तक, 2021 का। तो इस तरह ये मुआहदा एक्सपायर होने के बाद नया मुआहदा किया जाता है, फिर एक और नया मुआहदा किया जाता है। इसमें बलूचिस्तान हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन चूँकि एक आइन भी है, पाकिस्तान का एक रूल है, आइन में लिखा गया है कि मेटल्स जो है वो हुकूमती मरकज़ी हुकूमत के दायरे कार में आता है, कहीं मुआहदा करना होता है। नॉन मेटल्स जो है वो सूबाई दायरे इख्तियार में होता है। लेकिन मेटल्स के लिए भी ज़रूरी है कि आप मरकज़ी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत
کی رضامندی اس میں شامل ہونی ہوتی ہے، یعنی اس کی رضامندی کے بغیر یہ معاہدہ مرکزی حکومت از خود نہیں کر سکتی۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اور زیادہ اختیار دیا گیا، سو کالڈ اختیارات، یا یوں کہیں کہ جو کمزور صوبے ہیں وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے یا ان پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، بہت سے ایشوز ہیں بہرحال، تو مرکزی حکومت نے دوبارہ معاہدہ کر لیا ہے۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے، آگے چل کے باقی بھی ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا وہ تجزیہ رکھتے ہیں کہ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جیسے 2012 میں جو معاہدہ ہوا وہ تو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، پھر 2017 میں جو معاہدہ ہوا وہ نون لیگ کی حکومت تھی مرکز میں، تو نون لیگ کی حکومت کے ساتھ بلوچستان میں اور مرکز میں نیشنل پارٹی اس کا مخلوط حکومت میں شامل تھا۔ جب پی ڈی ایم بنا تو اس میں ہمارے پارٹیاں بھی، جیسے بی ایم پی ہے، نیشنل پارٹی ہے، وہ بھی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسا شامل ہو گئے۔ کل میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے پریشر بلڈ کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ وہ طے کر لیتے ہیں، حکومت میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے والے بیچارے بس اتحادی بن جاتے ہیں اور ساتھ ہوتے ہیں، جی آپ کیوں ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے لیے ساتھ ہیں۔ تو یہ کون سی جمہوریت ہے جو سائندہ کی میں بات کر رہا ہوں؟ نون لیگ نے جمہوریت کا لحاظ رکھا نیشنل پارٹی کے ساتھ، یا اس سے پہلے 2012 کی میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو 18ویں ترمیم ہو چکا تھا پیپل پارٹی کے دور میں۔ 2010 میں 18ویں ترمیم ہوتی ہے، اختیارات دیے جاتے ہیں تمام صوبوں کو، اور پیپل پارٹی کے درمیان حکومت میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو سو کالڈ بلوچستان پیکج دیا جاتا ہے، اس میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ جی جو سندھ کا معاملہ ہے اس میں بلوچستان حکومت کو بااختیار بنایا جائے، اس بلوچستان پیکج میں بھی درج کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عملاً کوئی کام ہونا ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہونا ہوتا ہے، تو پھر مرکزی حکومت خود کرتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری جیسے کہ میں نے کہا کہ جی سندھ کا معاہدہ 2012 میں پیپل پارٹی کے دور میں ہوا تھا، تو ڈیفینیٹلی جو یہاں کا بلوچستان کی حکومت تھی وہ بھی پیپل پارٹی کی تھی، اور اس وقت نواب اسلم خان رئیسانی وزیر اعلیٰ تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پوچھے بغیر زرداری نے مرکز میں کوئی معاہدہ کیا ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ جب تک آپ صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیں گے آپ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، گو کہ اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ اچھا، اس کے بعد 2017 میں 5 سال کے بعد پھر ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ تو پھر پیپل نون لیگ جو ہے وہ مرکز میں ہوتی ہے حکومت اس کی، اور بلوچستان میں پھر نون لیگ کی حکومت ہے، نواب ثناء اللہ زہری اس کے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ تو آیا نواب ثناء اللہ زہری کے مرضی اور منشا کے برخلاف نون لیگ کی مرکزی حکومت نے معاہدہ کیا ہوگا؟ نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، اس میں بھی آپ کے وزیر اعلیٰ کو ضرور وہ پوچھتے ہوں گے۔ اب جو معاہدہ ہوا ہے 2021 میں، تو اس میں جام کمال خان نے سائن کیے، مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں پہ باپ کی حکومت تھی، اور 2021 میں جام کمال خان وزیر اعلیٰ تھے۔ تو کیا عمران حکومت نے از خود یہ معاہدہ کیا ہے اور اس میں جام کمال خان بالکل اس کو نہیں پتہ تھا؟ یہ بھی ناممکن ہے، اس میں بھی جام کمال خان کو آن بورڈ لیا گیا ہوگا۔ اس کا مطلب اس ٹینیور میں 3 وزراء اعلیٰ گزرے ہیں، نواب ثناء اللہ زہری، نواب اسلم رئیسانی اور جام کمال خان، تینوں نواب فیملیز ہیں، نواب ہیں، اور ان کے بغیر ظاہر معاہدہ نہیں ہوا ہے، تو ان معاہدوں میں ان کی ذمہ داری اسی طرح بنتی ہے جس طرح مرکزی حکومت بنتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں بلوچستان کی رائلٹی کیا ہے۔ لیکن 2002 میں جب معاہدہ ہوا تھا، جیسے میں نے کہا کہ ٹی ٹی سی اور ایم ایل سی کے درمیان ہوا تھا، تو اس میں 50% چائنیز کمپنی، 48% مرکزی حکومت، 2% بلوچستان۔
مزے کا ہے نا معاہدہ۔ اچھا، اس کے بعد 2012 کو معاہدہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی کہا جاتا ہے یار تھوڑا زیادہ ناانصافی ہو گئی، ابھی ایسے کرتے ہیں کہ بلوچستان کا رائلٹی ہو یا اس کا جو حصہ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ جی کتنا بڑھا دیتے ہیں؟ چلیں 5% کر دیتے ہیں، 3% مزید بڑھا دیتے ہیں۔ پھر طے یہ پاتا ہے کہ 50% چائنیز کمپنی، 45% مرکزی حکومت، 5% بلوچستان۔ چلیں مزے کریں بلوچستان والے۔ اچھا، اس کے بعد 2017 میں جب معاہدہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی بڑی ناانصافی ہو گئی، ہمیں تو بہت کم حصہ دیا جاتا ہے، بڑا ناانصافی ہو گیا، ہمارے ذخائر آپ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تھوڑا بڑھا دیں۔ تو اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ چائنیز کمپنی اور مرکزی حکومت آپس میں مل بیٹھ کے کہتے ہیں کہ چلیں جی تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی جی کتنا بڑھانا ہے؟ ابھی یوں کرتے ہیں کہ 6% کرتے ہیں، یعنی کہ 1% اور ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی 2021 کا معاہدہ پھر ہو جاتا ہے۔ 2021 میں بھی وہی کچھ کوئی بلوچستان کو پھر کہتے ہیں جی حصہ تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا بڑھانا ہے جی؟ ابھی یوں کرتے ہیں کہ 6.5% کرتے ہیں، یعنی کہ ایک چوتھائی اس میں بڑھا دیتے ہیں، 1/4، تاکہ بلوچستان والے بھی خوش ہو جائیں۔ تو یہ معاہدہ یوں ہوتا ہے۔ جب معاہدے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری حکومتیں بڑا واویلا کرنا شروع کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ مجھ پہ ہوتی ہے، بلوچستان کی عوام پر ہوتی ہے، یا ہمارے نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں؟ میں ان کو ظاہر ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ان کو نہیں پتہ ہوتا تو پھر سو کالڈ ہی کہا جائے گا، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا ان جماعتوں کی ہوتی ہے جو کسی پیراشوٹ کے ذریعے آ کے اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں قصوروار نہ پیراشوٹر سیاستدان ہیں، نہ قوم پرست ہیں، نہ وفاق پرست ہیں، تمام جتنے بھی ہیں پارٹیاں یا جتنے لوگ ہیں اس گناہ میں سب کے سب شریک ہیں۔ پیراشوٹر بھی اس میں شامل ہیں، وفاق پرست اس میں شامل ہیں، قوم پرست بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر سیندک سندھ میں ہوتا یا کے پی کے میں ہوتا، لگ پتہ چل جاتا کہ مرکزی کابینہ میں اعلان کر دیتی ہے کہ جی ہم نے معاہدہ کر لیا ہے اور اس میں ہم نے بلوچستان کو یہ کیا ہے۔ اچھا، پھر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی بلوچستان حکومت نے مرکز کو کہا کہ جی یہ ہمارے حوالے کر دیں تو آپ اپنا ہاتھ اس سے نکال لیں۔ تو مرکزی حکومت نے کہا کہ جی آپ نے جو ہے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ اچھا، ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ 30 ارب روپیہ ہے، بلوچستان حکومت ہمارا 30 ارب روپیہ دے دے تو آپ کے حوالے کر دیں گے سیندک، آپ جا کے اس کو جیسے بھی آپ نے معاہدہ کرنا ہے پھر کر لیں۔ اچھا، 30 ارب واقعی اگر مرکزی حکومت نے دیے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، چلیے اچھی بات ہے جی، انہوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے اور اسی انویسٹمنٹ پہ جو ہے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے گزشتہ 20 سالوں میں مرکزی حکومت نے اپنا منافع بھی تو کمایا ہوگا نا انویسٹمنٹ کے بعد۔ اگر آپ دکانداری کریں گے، راشن دکان کے اندر رکھیں گے، اس کو بیچیں گے، اس کا منافع تو آپ کو ملے گا نا۔ جب آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے تو 30 ارب روپیہ کیا آپ نے تو بہت زیادہ کمایا ہوگا اس میں، اپنا منافع بیسک جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ریکور کی ہوگی اور آپ نے اس میں کافی سارا منافع بھی کمایا ہوگا۔ تو پھر 30 ارب روپیہ دینے کا کیا تک بنتا ہے یا کیا سوال اس میں پیدا ہوتا ہے؟ ابھی نیا جو معاہدہ ہے اس میں تو آپ نے 20 ارب روپیہ تو انویسٹ نہیں کیا ہے، آپ نے تو 2002 میں انویسٹ کی ہے، تو 2002 سے اب تک 20 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں آپ کا انویسٹمنٹ میرے خیال میں آپ کا سود سمیت جو ہے آپ نے وصول کر لیا ہے۔ سیندک کے اندر کتنا مال منڈی موجود ہے، ریسورسز کتنا اس کے اندر ہے، تو یہ آج تک پتہ نہیں چلا، نہ صوبائی حکومت بتانے کو تیار ہے، نہ چائنیز کمپنی بتانے کو تیار ہے، نہ مرکزی حکومت بتانے کو تیار ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف فگر سامنے لائے جاتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ان 20 سالوں کے دوران چائنیز حکومت کتنا فیصد اس میں سونا لے کے گئی ہے، تانبا کتنا ہے اور چاندی کتنا لے کے گیا ہے، اس کا بھی کوئی ہمارے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ اس میں درج ہو، بلوچستان حکومت کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے، اگر ہے تو کم سے کم اس نے پبلک نہیں کی ہے۔ اور
شاید مرکز کے پاس ہو، یا مرکز کا کیا ہے، ممکن ہے اس کے پاس ہو، اس کو حساب کتاب کا معلوم ہو، اس نے تو اپنے پیسے لینے ہیں۔ میرا بھی اتفاق ہوا تھا سندھ جانے کا کوئی 1-1.5 سال قبل، جب یہ بات ہو رہی تھی نئے معاہدے کی، اس ٹائم معاہدہ نہیں ہوا تھا، تو نئے معاہدے کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے میرا جانا، کچھ دوست تھے جرنلسٹ، تو ان کو ایک پروگرام بن گیا، تو سندھ والوں سے بات ہوئی تو وہ ہمیں سندھ لے کے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے سب سے جو سوال تھے ظاہر ہے وہ ہم نے کیے تھے، اس میں بھی کوئی خاطر خواہ مطمئن کن جواب نہیں تھا چائنیز کمپنی کے جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان مزدوروں سے ہماری بات ہوئی، تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو مزدوری دی جاتی ہے ڈیلی ویجز پہ ہیں، کچھ پرماننٹ تو بہت کم لوگ ہیں ڈیلی ویجز پہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جو مزدوری دی جاتی ہے وہ پاکستانی روپے کے حساب سے دیا جاتا ہے، اور اس ٹائم جب ہم گئے تھے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو اس ٹائم حکومت پاکستان کی جانب سے دیہاڑی جو ہے وہ مہینے کا 15,000 رکھا گیا تھا اور دن کا 500 روپیہ۔ تو اس ٹائم جب ہم نے مزدوروں سے بات کی، انہوں نے کہا جی 18 سے 19,000 ہماری سیلری ہے، ہمیں دی جاتی ہے۔ اچھا، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ ایجوکیشن آپ نے دینی ہے، ہیلتھ دینی ہے، آپ نے ادھر بجلی پرووائڈ کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کرنی ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ہمیں 1-2 گاؤں لے کے گئے تھے، وہاں پہ باقی جو بستیاں ہیں، گاؤں ہیں، ان کی بنسبت ان کی حالت ذات تھوڑا ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ اس میں کچھ پکے کچے کمرے تھے اور گھروں میں بلب بھی جل رہے تھے، تو تقریباً وہ سندھ کا جو احاطہ ہے، اس کا جو ایریا ہے، اس سے تو کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ سڑک بھی سنگل سڑک جو ہے وہ بلیک ٹاپ بنی ہوئی تھی۔ تو ہم نے سمجھا شاید کہ ارد گرد کے بہت سارے گاؤں شاید اس طرح کوئی ماڈل گاؤں ہوں گے، نیم ماڈل وہ ہوں گے، لیکن جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم سندھ کے ایریا سے نکلے، تو ہم نے دائیں بائیں جو بھی گاؤں سے ہم گزرتے رہے، تو اس میں ہمیں کوئی اس قسم کا کوئی گاؤں نظر نہیں آیا، وہی پرانے جھگیاں ہیں یا جو ہمارے روایتی جو گھر ہوتے ہیں وہی ہمیں دکھ رہے تھے، کوئی اور اس طرح کا ماڈل کوئی گاؤں ہمیں نہیں دکھا۔ ایک تو سیلری جو ہے انٹرنیشنل رول کے تحت آپ نے نہیں دیے، دوسرا جس طرح کہ آپ نے معاہدہ کیا کہ جی ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ، وہ بھی آپ نے پرووائڈ نہیں کیا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ سندھ کے احاطے کے اندر ایک اسکول تھا، شاید کوئی ہائی اسکول تھا، وہاں پہ کچھ بچے پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ گاؤں کے بچے ہیں، تو جو انتظامیہ ہے انہوں نے تو کہا جی ہاں گاؤں کے بچے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ جو مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں، جو رہائشی ہیں اس سندھ کے احاطے کے اور 4 دیواری کے اندر بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پہ جو مزدور ادارے کے کام کرتے ہیں ان کا دن رات وہیں پہ ہوتا ہے۔ جو مزدور اپنے فیملی سمیت شفٹ ہوئے ہیں سندھ کے احاطے کے اندر، یہ بچے ان کے پڑھ رہے ہیں، کوئی گاؤں شاؤں سے کوئی اس طرح کا کوئی بچے جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے سندھ کی بقول چائنیز کمپنی جو رپورٹ ہوئی ہے مختلف رسالوں میں، مختلف ویب سائٹس پہ، اس کے مطابق کہ ہم نے کوئی 87 ارب روپیہ مرکزی حکومت کو دیے ہیں، مختلف مد میں، ٹیکس کے مد میں، رائلٹی کے مد میں۔ پاکستانی گورنمنٹ کو کوئی 86 ارب روپیہ ہم نے دیے ہیں، صرف 7 ارب روپیہ ان 20 سالوں میں بلوچستان حکومت کو دیا ہے۔ تو 2% کے حساب سے تو شاید 7% ہوں یا 5% کے حساب سے دیے ہوں۔ دیکھیں، ایک تو رائلٹی ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک اور انٹرنیشنل رول ہے، آپ جس زمین پہ آپ نے کانکنی کرنی ہے تو اس میں کوئی 3 یا 4% آپ کو دینے ہوتے ہیں علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور انفراسٹرکچر کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، مطلب جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ نے بلوچستان حکومت کو یا اس صوبے کو دینے ہیں جہاں سے آپ کانکنی کر رہے ہیں۔ اگر یہ 7 ارب روپیہ کا حساب اس 3% سے بھی لگایا جائے جو رائلٹی کے نہیں ہیں، ایک اور جو ایک رول ہے، میں ابھی بھول رہا ہوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس حساب سے جو آپ نے علاقے کی ڈیولپ کرنی ہے
وہ بھی ایک انٹرنیشنل رول ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں کوئی اس طرح کا انویسٹمنٹ کریں، کوئی کانکنی کریں تو آپ کو دینے ہوں گے اس علاقے کے لیے. ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس جو لوکل حکومت ہوگی اس کو آپ نے دینے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی حساب دے دیں تو 20 سال میں وہ پیسے بھی کم پڑ رہے ہیں بلوچستان کے لیے. یہ حالت ظاہر ہے. ایک بات مجھے آخر میں پھر میں بتاؤں گا کہ یاد آئی کہ ثنا بلوچ صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. جیسے کہ گزشتہ 1-2 پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ثنا بلوچ کو سیندک کے لیے کوئی کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، لیکن ثنا بلوچ نے سیندک پہ کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں بلایا. لیکن ابھی بیان بازی کر رہے ہیں، میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں بھی ثنا بلوچ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا. تو ثنا بلوچ پہ تو اعتبار مت کریں. اس کمیٹی کا بیڑا اس دن غرق ہوا جس دن ثنا بلوچ کو آپ نے کمیٹی کا سربراہ بنا دیا. اس نے کوئی اجلاس نہیں کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کمیٹی کے سربراہی کے عوض وہ سیندک کمپنی کے لوگوں سے مکمکہ کیا آگے کیا کرے گا یا کر چکا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ صرف وہ سیندک کا واقعہ نہیں ہے، اس طرح بہت سے اور بھی معاملات اس طرح کے ہیں جو لاوارث سمجھ کے بلوچستان کو لوٹے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے بلوچ عوام کے لیے، بلوچستانیوں کے لیے، کہ آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا. اپنے اور رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.